व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। ब्रसल्स में आज बड़ा अंदर होलनाक वाक़या हुआ। 28 के करीब लोग जो अब तक जहाँ बहक हो चुके हैं। वॉर ऑन टेरर जो इससे पहले सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ी जा रही थी, यूरोप के हार्ट में पहुंच चुकी है। मैं ये नहीं कि ये कोई अच्छी बात है, बड़ी बुरी बात है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो है उनको पहली दफ़ा जो है वो इसकी हिद्दत का अंदाजा हो रहा है। पेरिस की बॉम्बिंग के बाद ये ब्रसल्स का वाक़या एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया हुआ है। इसकी जिम्मेदारियां चाहे दाइश ले या कोई और ले, लेकिन ये बात अब तय है कि वर्ल्ड जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक तरफ टेररिज्म जिसका एक ग्लोबल नेटवर्क फैलता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ जो अलाइड फोर्सेस हैं जो बहुत से लिहाज से बेबस भी नजर आ रही है। पाकिस्तान के वाकयात में अगर वापस आए तो पाकिस्तान की पार्लिमान आज भी गूंज रही थी परवेज मुशर्रफ साहब के जाने से। सवाल परवेज मुशर्रफ के जाने का नहीं है, एक शख्स का नहीं है। सवाल उठ रहा है पाकिस्तान की पूरी डेमोक्रेसी के ऊपर, सवाल उठ रहा है पूरी पाकिस्तान की पार्लिमान के ऊपर, सवाल उठ रहा है इलेक्टेड मैंडेट लिए हुए नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि अगर किसी डील के जरिए, किसी एनआरओ के जरिए मुशर्रफ साहब को भेजा तो एक तो अवाम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और अगर नहीं लिया या नहीं लिया, अगर इस तरह ही भेजा गया है तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। गिलानी साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद कायरा साहब की उसकी तायदी कॉन्फ्रेंस बड़ी ही और डिस्टर्बिंग फैक्ट है, जिसमें ये कहा है गिलानी साहब ने, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो डील हुई परवेज मुशर्रफ साहब के साथ जिसमें उनसे इस्तीफा लिया गया, उसमें एस्टैब्लिशमेंट से डील ये हुई थी कि ये इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देने के बाद इनकी इंपीचमेंट नहीं की जाएगी। अब आप सोचिए इसके दो डायमेंशंस हैं। एक तो कितनी खतरनाक और कितनी अजीब और गरीब बात है कि पाकिस्तान में एक डिक्टेटर जो है उसके साथ जमहूरी कुव्वतें जो है वो मिलकर ये डील कर रही हैं कि अगर आप उतर जाए नीचे तो हम आपके खिलाफ आइन तोड़ने का मुकदमा नहीं चलाएंगे। डिक्टेटर के साथ किया जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, गिलानी साहब ने फरमाया था, लास्ट ईयर की बात है, जिसको भी आपको सुनवाते हैं, कि इस डील के अंदर नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे और उन्होंने वादा किया था कि जिस तरह पीपल्स पार्टी उनकी इंपीचमेंट नहीं करेगी, नवाज शरीफ साहब भी इंपीचमेंट नहीं करेंगे। लेकिन बाद में बकौल गिलानी साहब के क्या हुआ, ये गिलानी साहब के मुंह से सुनते हैं। गिलानी साहब को सुनवाएंगे। आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं कोई ये मुशर्रफ के हक में नहीं हूं, कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुशर्रफ की मदद करें। मैं सिर्फ आपको आपकी कमिटमेंट्स बताना चाह रहा हूं कि जो वादे वईद आपके हैं उनको भी पेश नज़र रखें कि एक मिलिट्री प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ऑल पावरफुल, हाउ कैन ही रिजाइन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो इसलिए जब एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया तो उन्होंने भी आपसे कुछ वादे लिए होंगे कि आप उनको आगे चलकर तंग नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से वो स्टेप डाउन हुए और उन्होंने रिजाइन कर। एस्टैब्लिशमेंट से वादे किए थे जनाब कि उनका मुआवजा नहीं होगा। अब कायरा साहब ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का एक रास्ता भी शुरू किया। एक मीटिंग हुई जरदारी हाउस में जिसमें हमने स्ट्रेटेजी तय की, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे, शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल थे, असफंदिया वली साहब भी शामिल थे, हमारी जमात भी, काफी लोग उसमें थे उस मीटिंग में। और 2-3 मीटिंग्स हुई, इनमें हमने तय किया स्ट्रेटेजी क्या होगी, और हमने फोर्स किया जनरल मुशर्रफ को कि आप इस्तीफा दे दें। अगर आप इस्तीफा दे देते हैं तो आपके खिलाफ और कोई हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं करते, अदरवाइज हम तैयार हैं, हमारे पास अक्सरियत मौजूद है और आपको फिर सारे प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा। उससे इस्तीफा लेने का और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस्तीफा लेने का तरीकाकार ये तलाश किया था, कायरा साहब की हुकूमत और नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे, शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे, कि उनकी इंपीचमेंट नहीं की जाएगी। तो ये मुल्क के साथ जो कुछ किया सियासतदानों ने, इसमें जरूर आज बात की जाएगी। कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन, एमक्यूएम की रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ मौजूद होगी। एक क्विक वक्फे के बाद व्यूअर्स वापस आते हैं, कायरा साहब से पूछते हैं कि इस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब ने क्या वाकई सर हिला के तायद की थी, मुंह से तायद की थी, लिख के तायद की थी कि जो फरमा रहे हैं तो ये डील कि मुशर्रफ साहब को जाने दिया जाएगा, इस्तीफे के बाद वो इस्तीफा देकर सदारत छोड़ देंगे, इन रिटर्न नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब जो है उनकी पार्टीज उन पर मुकदमा नहीं चलाएंगी आर्टिकल 6 का। ये तमाम बातें जानने की कोशिश करते हैं इस कुछ वक्फे के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक। हमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, ऑब्वियसली कैट के मिनिस्टर है। अभी जहां हाशमी साहब ने ज्वाइन किया, एमक्यूएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले एमएनए थे लेकिन अब बल्दियाती उसमें चले गए सियासत के अंदर, और हमें कायरा साहब अभी ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बात की है कायरा साहब ने या गिलानी साहब ने, कितनी डैमेजिंग है आपकी गवर्नमेंट के लिए, और आप समझते हैं हकीकत के करीब है कि मीटिंग्स जो हुई जिसमें प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जो मीटिंग्स हुई या प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग्स हुई,
جس کے اندر یہ ڈسکس کیا گیا کہ مشرف صاحب کو ہٹا دیا جائے گا اور ہٹانے کے لیے جو ہے جو ڈیل کی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ یہ ہوگی، جس کی نون لیگ بھی پارٹی ہے، کہ ان کا محاذہ نہیں کیا جائے گا. تو آپ نے یا تو وعدہ بے وفائی کی ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. قاہرہ صاحب گیلانی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھا جس کا قاہرہ صاحب ذکر کر رہے ہیں. نہ اس طرح کی کوئی بات میں نے اپنی پارٹی کی میٹنگز میں اور پارٹی کے فائل اینڈ رینکس میں کبھی سنی ہے کہ اس طرح کی کوئی گارنٹی جنرل مشرف کو دی گئی اور اس کے نتیجے میں ان سے استعفیٰ لیا گیا. جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، اگر ہم نے اس طرح کی کوئی بات کی ہوتی تو یقیناً ہمارا جو طرز عمل ہے وہ اس سے مختلف ہوتا. ہم نے جو ہی ہم نے گورنمنٹ میں آپ نے وعدہ توڑا ہے اور ہم سے یہ بات آپ نے وعدہ توڑا ہے، کمٹمنٹ توڑی ہے آپ نے اپنی مشرف کے حوالے کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت جو طرز عمل یا طرز سیاست نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے عجیب و غریب طرز کے بیان دے رہے ہیں، اور اسی جنرل کے خلاف جس کے خلاف کبھی انہیں نہ تو خود کبھی ضرورت ہوئی بات کرنے کی، جس کے ساتھ خود ڈیلیں کرتے رہے، جس کے ساتھ ان کا لمبا ماضی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، نہ میرا یہ کوئی اس طرح کا کبھی. سر وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کمزور تھے، آپ تو مضبوط تھے، آپ نے پھر یہ دوہرا معیار کیوں اپنایا؟ وہ تو مان رہے ہیں ہم کمزور تھے. خورشید شاہ نے پارلیمنٹ میں ہم کمزور تھے، مشرف کچھ نہیں کر سکے. میں نے کہا یہ بڑا ایک نیا طریقہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنایا ہے کہ میں نے ان ٹاک شوز میں بھی ان کو دیکھا ہے. وہاں پہ بھی ایک جملہ شروع کرتے ہیں کہ ہم کمزور تھے، آگے جناب فلانی بات، ہم تو تھے ہی کرپٹ، آگے فلانی بات، ہم تو تھے ہی اس طرح کے، آگے فلانی بات، ہم تو ہیں ہی نااہل. بھائی بات یہ اگر آپ کمزور بھی ہیں، اگر آپ کرپٹ بھی ہیں، اگر آپ نااہل بھی ہیں، تو پھر آپ اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ صوبے کی حکومت آپ نے کیوں سنبھالی ہوئی ہے؟ یعنی آپ شروع ہی بات کو اپنی نااہلیت سے اور اپنے کرپشن کے اعتراف سے اور اپنی کمزوریوں سے اور اپنی ناکامیوں سے اگر کرتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ آگے بیٹھے کس لیے ہوئے ہیں؟ اس لیے یہ بات کہنا کہ جناب ہم تو ہیں ہی کمزور، ڈاکٹر صاحب وہ باقاعدہ وفاقی حکومت میں رہے. ایک بات بتائیے، اگر میں آپ کو تھوڑا ٹائم دوں آج پروگرام میں، مطلب ابھی ہم بریک میں بھی جائیں گے دوبارہ، تو سر آپ کے تو ایکسیس میں ہے نا پرائم منسٹر ہاؤس، آپ تصدیق تو کرا لیں ان سے کہ یار یہ قاہرہ صاحب اور گیلانی صاحب اتنے بڑے الزامات لگا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو اتنی کریڈیبلٹی ہے اس کو افیکٹ ہو رہی ہے اس سے کہ وہ ایک ڈیل کا حصہ تھے مشرف کو بھیجنے میں اور انہوں نے وعدہ خلافی کی. ذرا پوچھ تو لیں، میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں واپس. اگر آپ ان سے پوچھ لیں پرائم منسٹر ہاؤس سے، کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ پوچھتے ہیں آپ ان سے پرائم منسٹر ہاؤس میں؟ نہیں خیر، یہ ظاہر ہے یہ بات 10-15 منٹ میں اس طرح پرائم منسٹر ہاؤس سے پوچھنے والی ہے بھی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کی اتنی حیثیت ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس سے اس کو سر بات کی نواز شریف صاحب کے لیے حیثیت ہے، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حیثیت ہے، ہر روز نئی بات آ رہی ہے، ہر روز نئی بات آ رہی ہے. ان کے بیانات آپ پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں، ان کے نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس بیان کی بات کر رہا ہوں کہ اس بیان کی میں نہیں اتنی حیثیت سمجھتا کہ وزیر اعظم صاحب سے اس کی تصدیق کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کے کئی بیانات پاکستان پیپلز پارٹی کے صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب. قاہرہ صاحب آپ کا بیان ہم نے بھی چلایا تھا اور گیلانی صاحب کا بھی چلایا، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے سامنے رکھا تھا، جس میں آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں نواز شریف صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی ہوتے تھے، اور یہ ڈسکس کیا گیا، طے پایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی کہ مشرف صاحب استعفیٰ دے دیں گے اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہ آپ چلائیں گے نہ نون لیگ چلائے گی. پہلے تو بتا دیجیے یہ ایسے ہی ہوا تھا، اس کی ڈیٹیل کیا ہے قاہرہ صاحب؟ اور ڈاکٹر صاحب کو رسپونڈ کر دیے، وہ کہہ رہے ہیں اس بیان کی اتنی حیثیت نہیں ہے آپ لوگوں کے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے تصدیق کرائی جائے اس کی، ان کے علم میں نہیں یہ بات ہوئی تھی. جی قاہرہ صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کامران کہ ایسا کوئی بیان میں نے نہیں دیا. اچھا، یہ ابھی ویڈیو ایسا کوئی بیان میرے علم میں نہیں ہے اور میں نے دیا نہیں ہے کہ کوئی میٹنگ ہوئی جس میں میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب اور ایسے تھے. یہ آپ نے کہاں سے بیان ریفر کیا میرا؟ میں آپ کو سنواتا ہوں دوبارہ، ایک دفعہ دوبارہ سنتے ہیں. جی ذرا قاہرہ صاحب کا بیان سنوا دیں پلیز، ویڈیو. ان کے خلاف امپیچمنٹ کا ایک رستہ بھی شروع کیا. ایک میٹنگ ہوئی زرداری ہاؤس میں جس میں ہم نے اسٹریٹجی طے کی، جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی شامل تھے، شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل تھے، اسفندیار ولی صاحب بھی شامل تھے، ہماری جماعت بھی کافی لوگ اس میں تھے اس میٹنگ میں. اور یہ 2-3 میٹنگز ہوئی، ان میں ہم نے طے کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی اور ہم نے فورس کیا جنرل مشرف کو کہ آپ استعفیٰ دے دیں. اگر آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو آپ کے خلاف اور کوئی ہم کرمنل پروسیڈنگز نہیں کرتے، ادروائز ہم تیار ہیں، ہمارے پاس اکثریت موجود ہے اور آپ کو پھر سارے پروسیس میں گزرنا پڑے گا. اس سے استعفیٰ لینے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا.
جی قائرہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنرل مشرف کو مجبور کیا کہ اگر آپ استعفیٰ دیں تو کوئی کرمنل پروسیڈنگ آپ کے خلاف نہیں ہوگی. یہ آپ کا دیکھیے ویڈیو ہے. یہ بات کامران ہے، اس کو اس کے تناظر میں بیان کرنا چاہیے تاکہ ابہام نہ ہو. جو میں کہتا ہوں میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں. ٹھیک. یہ بات میں نے وہ میٹنگ کہی اور یہ میٹنگ آن ریکارڈ ہے. اس میٹنگ کے بعد باقاعدہ پریس ٹاک کی ہے ساری لیڈرشپ نے. یہ آپ کے آرکائیوز میں موجود ہوگی. اس پہ کون سا ابہام ہے؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ امپیچمنٹ موشن تیار ہو رہی تھی، اس سے پہلے تمام قیادت زرداری ہاؤس میں اکٹھی ہوئی. وہ تمام ایلائز زرداری ہاؤس میں اکٹھے ہوئے. وہاں میٹنگ میں کیونکہ چارج شیٹ تیار ہونی تھی، مشرف صاحب کے خلاف امپیچمنٹ موشن کی چارج شیٹ تیار ہونی تھی، اور چارج شیٹ کا رستہ یہی تھا. ہاں بالکل یہ بات درست ہے کہ اگر آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ہم آپ کو امپیچمنٹ میں نہیں لے کے جاتے. امپیچمنٹ آف کورس الزامات تھے، آف کورس اس میں بہت ساری باتیں ہوتی. اب مجھے اس کی ڈیٹیل کا تو نہیں پتا، لیکن تو قائرہ صاحب یہی بات ہوئی نا آپ کی، آپ کا یہی ڈیل طے ہوئی نا کہ اگر وہ استعفیٰ دیں گے تو آپ کو امپیچمنٹ نہیں ہوگی. جی ڈیل تو ہے ہی نہیں. نواز شریف صاحب بھی شامل تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ. آپ دیکھیں نا کامران، بڑی نجائز بات آپ کر استعفیٰ دے دے رہے ہیں. بالکل کوئی ڈیل کا ذکر میں نے نہیں کیا. میں نے کوئی ڈیل کا ذکر نہیں کیا. ڈیل کا لفظ یوز نہیں کیا قائرہ صاحب، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کے بعد وہ میٹنگ، ایک منٹ سنیے، وہ میٹنگ آن ایئر ہوئی، وہ ساری ریکارڈڈ موجود ہے. اس کے بعد ساری قومی قیادت نے کھڑے ہو کے باہر پریس ٹاک کی ہے. یار یہ آپ نے کیسے چلا دی؟ کیا بات کر دی آپ نے؟ ہاں یہ بات درست ہے کہ ہم نے کہا کہ قائرہ صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ قائرہ صاحب میری عرض سن لیں آپ. وہ ایک منٹ سن لیجئے. وہ میٹنگ جو تھی وہ امپیچمنٹ موشن کی تیاری کے لیے تھی. وی ور گوئنگ ٹو امپیچ جنرل مشرف، اور نیچرلی اس سے پہلے آپ نے اپنے الائز کو بلانا ہے، آپ نے بیٹھ کے اسٹریٹجی طے کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے. وہ میں نے اسٹریٹجی کا ذکر کیا آپ کے ساتھ. میں آپ سے سر یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں تو یہ کہیں نہیں رہا کہ آپ کی میں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے خلاف کوئی نہیں. قائرہ صاحب آپ نے یہی کہا نا کہ آپ نے مشرف صاحب کو یہ مجبور کیا، لفظ ڈیل یوز کیے بغیر. اگر آپ استعفیٰ دے دیں کرمنل پروسیڈنگ آپ کے خلاف نہیں ہوگی. جو کہا وہ یہ تھا سر، یہ ویڈیو میں یہی ہے. ساری قیادت سر ویڈیو میں نہیں، بالکل دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں، میں اس سے انکار کر رہا ہوں. کوئی کرمنل پروسیڈنگ کون سی نہیں ہوگی. اس وقت اگر امپیچمنٹ موشن لاتے تو کیا ہوتا، اس میں کیا چارجز ہوتے؟ سر اس میں یہی ہوتے ہیں نا چارجز کے آرٹیکل 6 آپ غور کریں نا، ہم کہہ رہے تھے کہ امپیچمنٹ کرنے جا رہے تھے. امپیچمنٹ موشن میں ہم ان کے خلاف چارج شیٹ دیتے، چارج شیٹ میں ان پر کچھ الزامات لگتے، اور اگر آپ ان الزامات سے بچنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے آپ ریزائن کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. جی ریحان صاحب آپ کو کچھ سمجھ آئی اس بات کی؟ اس کا کیا مطلب ہے ساری گفتگو کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نان ایشوز ہیں، اس کے اوپر بھی ڈسکشن کی جا رہی ہے. اگر چلیں اس کے اوپر ڈسکس کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو پہلے اس بات کی آپ وضاحت دیں کہ آرٹیکل 6 کا نفاذ جو ہوا ہے مشرف صاحب پہ ہی ہونا چاہیے تھا کیا صرف؟ افتخار چودھری پہ بھی ہونا چاہیے تھا. بہت سارے لوگ آتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن بہرحال بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو لیکن آپ نے کر دیا، چلیں، اور پھر رگڑتے رہے چیز کو. جب وہ وردی میں تھے اور ہاتھ میں لاٹھی تھی تو سب ان کو سلام صاحب کر رہے تھے. یہ مطلب یہ دستور ایک سمجھ سے باہر ہے کہ معتبر ادارے کا ایک جنرل ہونے کے ناطے جب وردی میں ہوتا ہے تو سب آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ وردی اتار دیتا ہے تو یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے پاکستانی معاشرے کا. اس کے بعد آپ دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز میں عمومی طور پر اسمبلی میں آپ نے اپوزیشن جو خلاف قرارداد لا رہی تھی مذمت کی، آپ نے مشرف صاحب اتنی محبت کا ثبوت کیوں پیش کیا؟ محبت یا نفرت کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ کیا یہ ایشو ہے کہ جس کے اوپر ہم اپنا اس کے اوپر ایکسرسائز کریں. کیا وہ بیمار نہیں تھے؟ کیا عدلیہ نے ان کو پرمیشن نہیں دی؟ کیا انہوں نے اس بات کا وعدہ نہیں کیا کہ وہ واپس آئیں گے علاج و معالجے کے بعد؟ کیا انسانیت نام کی چیز ختم ہو گئی ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں. اگر ایک آدمی کہے کہ بھائی واپس نہیں آنا، یا سیاسی اس کے پیچھے مقاصد ہیں، یا بیمار نہیں ہے، تو چلیں، میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن ایک بات نظر آتی ہے ایم کیو ایم کا اس کے اوپر واضح سٹانس ہے. اور جو اب حال پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ پوائنٹ. قائرہ صاحب ابھی آپ کے آنے سے پہلے نا ڈاکٹر طارق فضل صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کا طرز عمل ہے نا، وہ بیسیکلی آپ اپنی کھوئی ساکھ بچانے کے لیے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں ذرا، جس کو ریحان صاحب بھی کہہ رہے ہیں نان ایشو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی تو میں صرف ایک بات کرنا چاہ ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے. جو ابھی یہ جو بات ہم نے قائرہ صاحب کی ہے، میں صرف 1 منٹ کی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اب ایک بات میں بالکل کلیئرٹی آ گئی ہے. مجھے آپ نے یہ کہا کہ اس بیان کے اوپر آپ پرائم منسٹر ہاؤس سے اس کی آپ کمنٹ لیں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ بیان اتنی اہمیت نہیں رکھتا، کلیئرٹی نہیں آئی، کلیئر کر دیا. ایک بات کی کلیئرٹی میں کر رہا ہوں، اس کی کلیئرٹی یہ ہے، قائرہ صاحب نے یہ بات کی کہ آپشنز 2 تھے.
یا مشرف کی امپیچمنٹ کی جائے یا جناب مشرف استعفیٰ دے دیں. اگر امپیچمنٹ بھی ہوتی تو اس کے نتیجے میں وہ اپنے عہدے سے فارغ ہوتے. امپیچمنٹ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد ساتھ ہی ان کے ٹرائل بھی ہو جاتا اور یہ سارے قتل کے مقدمات بھی درج ہوتے اور عدالتوں کا سامنا بھی کرتے اور گرفتار بھی ہوتے. امپیچمنٹ کا مطلب تھا کہ اپنے عہدے سے الگ ہوتے. اگر یہ بات ہوئی بھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اوپن ہوئی ہے, انہوں نے یہ دونوں ہی راستے تھے. یوز کیا امپیچمنٹ جو قرارداد کے ذریعے ڈاکٹر صاحب آپ انہوں نے خود اترنا پسند کیا. آپ اس کے بعد جو کاروائی ہوئی ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کے بعد جو کاروائی ہوئی آرٹیکل 6 وہ ایک الگ کاروائی تھی. فیڈرل گورنمنٹ اس کے حوالے سے انہیں الگ سے جانا تھا. اگر یہ بات کسی جگہ ڈسکس ہوئی بھی ہے, میں تو اس میں فردر سوال ہی نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب, میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہوں. جناب مشرف کے خلاف خیرہ صاحب نے کہہ دیا ان کا مطلب یہ نہیں تھا, نہیں کی جائے گی. اس طرح نہیں ہے. آپ نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے کہا, میں نے کہا آپ نے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایسے لگا دیا. آپ نے اس کے لیے ہوئی تھی. میں نے کچھ نہیں کیا یار ڈاکٹر صاحب, کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کچھ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ الیکٹڈ نمائندے, آپ جیتے ہیں, میرے کہنے لگے آپ نے, میں پروگرام کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. خیرہ صاحب نے کہہ دیا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا, میں ان سے بحث ہی نہیں کر رہا. اس کے بعد تو آپ ویڈیو میں نے آپ کو چلائی ہے, آپ کو چیلنج کرنا ہے, آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو غلط ہے. کلیئرٹی یہی ہے کہ کرمنل پروسیڈنگ مشرف پہ نہیں ہوگی. مسئلے کا حل میں مطلب وہی ہے جو خیرہ صاحب سمجھتے ہیں. میں نے اس کی وضاحت کر دی آپ کو. جی خیرہ صاحب سر کر دی, میں آپ سے بات نہیں کر رہا. میں اگلا سوال کر رہا ہوں. ہاؤس میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. نہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میرا سلپ آف ٹنگ تھا, میں سن نہیں سکا. زرداری ہاؤس میں ہوئی تھی, میں کریکٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو. اچھا, ہماری سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو پھر غلطی ہے آپ کی, ہوتا تو ٹھیک ہے. سر میں نہیں, میں تو اس کو اوپنلی میڈیا کے سامنے, لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں غلطی ہوئی ہے مجھ سے. اور بتائیے آپ, لیکن آپ یہ نہیں مان رہے کہ آپ نے کرمنل پروسیڈنگ کی بات کی. میں بھی خود ہی وضاحت کر رہا ہوں, اس سے آگے چلتا ہوں میں. دیکھیں نا, میں نے کہا ایک کام یاد رکھیے, اگر چارج شیٹ ہوتی ہے, سن لیں, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, چارج شیٹ ہوتی, چارج شیٹ میں کچھ الزامات لگتے, ان الزامات کی صورت میں ہو سکتا ہے ان کے خلاف کوئی پروسیڈنگ ہوتی. اب مجھے تو نہیں پتا کہ چارج شیٹ کیا ہونی تھی, کیونکہ چارج شیٹ کا وقت ہی نہیں آیا. مجھے سمجھ نہیں آتی اور آپ شاید سمجھا نہ پائیں, وہ یہ ہے کہ مشرف کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سب آزاد پھر رہے. آپ کا آرٹیکل 6 کا مقدمے کی کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے. یہ بات آپ مجھے سمجھا نہیں سکیں گے. جو بات آپ مجھے سمجھا نہیں سکیں گے کہ جس مشرف کو سر پر آپ سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں, اس کے ہاتھوں آپ لوگوں نے بشرف جمہوریت ہوئے آپ نے حلف لی ہے, آپ لوگوں کو نہیں لینا چاہیے جاوید ہاشمی کی طرح. یہ بات آپ مجھے نہیں سمجھا سکیں گے. جتنا بھی کوشش کر لیں شاید آپ نہیں سمجھا سکیں گے. میں سمجھا دیتا ہوں, آپ کہیں کہ آ جائیے. میں دیکھنا نہیں, آپ خود ہی اس کو بلاک مت کیجئے, آپ سوال ریز کیجئے, آپ جو مرضی سوال کیجئے. یا آپ کیسے اسیوم کر رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھا سکوں گا؟ لیٹ می ایکسپلین اٹ. آپ سوال کریں. اچھا جی, ایکسپلین کر دیں ایکسپلین. کیا دیکھیں ہم نے کیا کیا جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تھی کامران صاحب, تو اس وقت صورتحال کیا تھی؟ کامران شاہد اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پرویز مشرف ملک کے صدر تھے, ان کے اپنے اپوائنٹ کیے ہوئے جنرل صاحبان موجود تھے, ان کی اپنی مرضی کی جوڈیشری موجود تھی, ان کے پاس 58(2)B کا اختیار تھا, پارلیمان اور فوج ہماری لڑ رہی تھی, سوات مالاکنڈ تک وہ آ چکے تھے دہشت گرد, بلوچستان میں آگ لگی ہوئی تھی, پاکستان ایک برنک پہ کھڑا تھا. اور اس وقت کیا اداروں کا تصادم ہوتا. جب ہم نے یہ بھی یاد رکھیے کہ جب جنرل مشرف کو ہم نے کہا کہ آپ الگ ہو جائیے, تو جنرل مشرف نے کراچی جا کے ایک بزنس کمیونٹی کی میٹنگ کی تھی. اس سے پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس میں انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے اپنے تمام پولیٹیکل الائیز یعنی MKM کو, PMLQ کو, آفتاب شیر پاؤ صاحب کو, ان کو بلایا. اس کے بعد اگلے دن کراچی جا کے انہوں نے گورنر ہاؤس میں ایک ٹریڈرز کی میٹنگ کو ایڈریس کیا, اس میں گورنمنٹ کو چارج شیٹ کیا, پھر فیڈرل گورنمنٹ کو کراچی سے ایک خط لکھا جو 58(2)B کی کارروائی کی تیاریاں تھی, اس کے خلاف ایک صورتحال تھی. اس تصادم کو اگر اوائڈ کرتے ہوئے ہم لوگوں نے حلف بھی لیے, بالکل درست بات ہے. آپ کا خیال کیا ہے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ گورنمنٹ ہم نہ فارم کرتے؟ نہیں, پرائم منسٹر بھی حلف نہ لیتے اور گورنمنٹ فارم نہ ہوتی, یہی کرتے نا. اب میری سر ایک بار سن لیجئے, سر میری, آپ نے بالکل مدلل جواب دے دیا. اب آپ کسی دلیل کو میں پریزنٹ کر رہا ہوں آپ کے پوائنٹ آف ویو کے اگینسٹ کہ یہی سچویشن جس میں آپ نہیں مشرف صاحب کا ٹرائل کر سکے, اس سے بڑی سچویشن چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں. آپریشن ضرب عضب چل رہا ہے, اس وقت بھی وہی فوج ہے جو مشرف صاحب کو سینئر سمجھتی تھی, انہی کے ماتحت جو جونیئر کیڈر کے لوگ تھے وہ اوپر آئے ہوئے ہیں,
وہی سمپتی ان کی مشرف صاحب کے ساتھ ہے جو آپ کے دور میں ہوا کرتی تھی. تو آپ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ پھر یہ صحیح کہہ رہے ہیں نا, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. آپ تو چلا نہیں سکے مقدمہ کیونکہ سوال آ گیا نا, جاری تھا, سوال آ اور گیا, یہ چلائے کیونکہ اپنے ضرب ضرب جاری ہے. جی سوال آ گیا, سن لے. جی بالکل. اوکے, آپ کا سوال آ گیا. پہلی بات تو یہ ہے, جی اگر آپ مجھے کہیں یا ڈاکٹر طارق فضل صاحب کہیں کہ آپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں, ہاں ہم کر رہے ہیں. ہم سیاست دان ہیں, سیاست ہی کریں گے بھائی. ہم تو ہر کام میں سیاست کرتے ہیں. میں تو مسجد میں بھی جا کے, کیونکہ میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں, میں تو سیاست کو منفی نہیں سمجھتا. آپ کے خیال میں یا کسی اور کے خیال میں ہوگا. ہم ہر چیز کے اوپر پالیٹکس کرتے ہیں کیونکہ ہم پالیٹکس ہی ہر چیز کا حل سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب کے خلاف پروسیڈنگ کس گورنمنٹ نے شروع کی؟ ہم نے تو کہا کہ ہم نے نہیں کی, اور ہمارے پاس اس وقت جو صورتحال تھی, اگر تو یہ گورنمنٹ اس پروسیڈنگ کو شروع نہ کرتی, ان کے وزراء پورے گلے پھاڑ پھاڑ کے دعوے نہ کرتے, اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کی باتیں نہ کرتے, اور پھر یہ سارے تصادم کرا کے اتنا بڑا سٹینڈ اپ ہوا, کیا کیا ایونٹس نہیں ہوئے جس نے گورنمنٹ کو جولٹ کر دیا, اور اس کے بعد گورنمنٹ نے آئین کے اندر ہونے والی کارروائی, ان عدالتی پروسیجرز, ان سب کچھ کو تمسخر بنوا دیا. کیونکہ وہ ایک بندہ ہے جو اس کا ادارہ یا کوئی لوگ بھی وہ اس کو اٹھا کے لے گئے. ایک عدالت میں وہ پیش نہیں ہوئے. اس بھی اسپیشل کورٹ کے اندر صرف ایک پیشی انہوں نے بھگتی ہے. اس کا مطلب میسج کیا دیا ہے؟ اکبر بوٹی کے کیس میں وہ ایک دفعہ بھی عدالت میں نہیں گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور کے خلاف بھلے جو مرضی کیس ہو جائے, جب طاقتور طبقے چاہیں گے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. یہ ملک کے لیے ایک بہتر میسج دیا گیا ہے. رائٹ, تو آپ دونوں ایک ہی بوٹ میں سوار ہیں نا, آپ کی گورنمنٹ اور ان کی گورنمنٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کائرہ صاحب, آپ بھی مجبور تھے, یہ بھی بے بس ہے بیچارے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, میں تو اور بات کر رہا ہوں. شرف اور اسٹیبلشمنٹ کے آگے. اچھا, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا طرز عمل کھوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے, لیکن آپ کو ڈاکٹر صاحب بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ کائرہ صاحب نے اعلان کہہ دیا میرے پروگرام میں کہ وہ واقعی سیاست کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا کام سیاست کرنا ایشو پہ. اب آپ بتائیے اس پہ فردر آپ کیا کہیں گے؟ میں تو ہر بات میں سیاست کرتا ہوں, میں سیاستدان ہوں یار, میرا کام سیاست ہے. جی وہی میں یار کائرہ صاحب, میں آپ ہی کی بات کو جب دوبارہ کہتا ہوں آپ کو اچھی لگتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہا ہے, میں نے وہی کہا ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں کائرہ صاحب نے جو بات کی ہے, میرا خیال ہے خاصے ایسے ابہام ہے اور خاصی ایسی کنفیوژن تھی جو دور ہو گئی ہے. جہاں تک ان کا اعتراض ہے جنرل مشرف کے حوالے سے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ریزرویشنز ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا یہ موقف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر اپنا خود ان کا ٹرائل نہیں کیا, اور یہ سارے جرائم اس وقت موجود تھے جو جنرل مشرف کے خلاف بعد میں مقدمات قائم ہوئے, آرٹیکل 6 کے تحت قائم ہوئے اور دیگر مقدمات قائم ہوئے, یہ ساری فرد جرم اس وقت بھی عائد ہو سکتی تھی, یہ مقدمات ان کے دور میں بھی عائد ہو سکتے تھے اگر یہ خود نہیں کر سکے. اور ہم نے یہ کوشش کی ہے, اور اس کے بعد سوال آج کائرہ صاحب یہ کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ کوئی قومی خدمت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے قومی خدمت کی ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے پاکستان میں کسی بھی آمر کے خلاف ایکسپیکٹیشنز کو بڑھا کر اس کا ٹرائل شروع کر کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹس کو امپلیمنٹ نہ کر کے اور ان کو فرار کرا کے آپ نے خدمت کی ہے قوم کی. مجھے ذرا مجھے 2 منٹ دے دیں, میں عرض کر دیتا ہوں کہ کیوں قوم کی خدمت کی ہے. جی ضرور. اس لیے قوم کی خدمت کی ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی آئین کو توڑا گیا, پہلے بھی آئین کو بوٹوں کے نیچے روندا گیا, لیکن کسی آمر کے خلاف آرٹیکل 6 کا اطلاق یہ کبھی بیان بھی کسی نے نہیں دیا. ہم نے باقاعدہ آرٹیکل 6 کا اطلاق کیا, اس کے بعد ان کے خلاف دیگر بھی مقدمات قائم ہوئے, عدالتوں سے ان کو ضمانتیں ملی, عدالت کا سامنا بھی انہوں نے کیا, گئے بھی, گرفتار بھی ہوئے, نظر بند بھی ہوئے. تو یہ ساری باتیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. آج اگر جنرل مشرف پہلی بات تو یہ کہ رہا ہوئے تو عدالتوں کے فیصلے کے نتیجے میں ہوئے, انہیں گورنمنٹ نے رہا نہیں کیا, آپ نے ایکسپوز کر دیا اپنی ڈیموکریسی کی ویکنس سارے مقدمات سے ان کو جو کائرہ صاحب نہیں کر سکے نا 5 سال میں. مطلب کائرہ صاحب کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اپنی جمہوریت کو انہوں نے ایکسپوز نہیں کیا ٹرائل نہ چلا کے. میں ریحان صاحب جی جی نہیں, میرا خیال ہے کہ جمہوریت کو ایکسپوز کرنے کی بات نہیں ہے. گورنمنٹ نے ان کے خلاف کارروائی شروع کر کے ایک اچھا کام کیا, ایک اچھی شروعات تھی, ہم اس سے انکاری نہیں ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ عدالت نے فیصلہ کیا کیا. عدالت نے فیصلہ کرتے ہوئے ساتھ کہا کہ یہ فیصلہ کسی اور مقدمے میں ان کو ECL میں ڈالنے کے خلاف ہے جو ہم ان کو الاؤ کر رہے ہیں. اس وقت آرٹیکل 6 کا مقدمہ گراؤنڈ پہ نہیں تھا. آج حکومت نے آرٹیکل 6 کا اگر مقدمہ درج کیا ہے, اس کی پروسیڈنگ شروع کر رہی ہے, تو گورنمنٹ کو فرنٹ پہ آنا چاہیے. یہ عدالت کے پیچھے مت چھپے, یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ عدالت کے پیچھے نہ چھپیں.
عدالت یہ کا بات کندھا صحیح ہے۔ استعمال نہ کرے، اور اگر حکومت اس کو روکنا چاہتی ہے جناب ایسا ہی ہے۔ مشرف صاحب کو، یا عدالت جو ان کا کیس سن رہی ہے، یا جو ٹرائل کورٹ ان کا قتل کا مقدمہ سن رہی ہے، وہ ان کو روکنا چاہتی ہے، تو ہمارا فیصلہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ حکومت کا کہنا ہے کہ ایسا ہی ہے، جناب ہم یہ نے بات صحیح عدالت کہہ کے رہے ہیں کہنے آپ، پہ چھوڑا، بالکل یہ صحیح۔ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہا صاحب جان چھوڑ دیں ان کی، بس میں ٹھیک ہے، صرف بات کر مشرف دوں۔ چلا گیا، سب کی جان چھوٹ گئی، آپ بھی جان چھوڑ دیں حکومت کی۔ میں آتا ہوں ایک بتا دیں ریحان صاحب کو بتاؤں گا۔ اچھا ریحان اعظمی بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کے تو یہ ایشوز نہیں، آپ کے تو ایشوز دوسرے ہوئے ہیں بیچاروں گے آپ کے۔ آپ کا ایشو کو مصطفیٰ کمال بنا ہوا ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، مجھے پتا ہے وہ ایشو نہیں ہے ہمارے، آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی۔ آپ کا ایشو پاشا بنا ہوا ہے، ڈپٹی کنوینر وہ گرفتار ہو گیا ہے، وہ سن رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ کلر میں اسلحہ تقسیم کیا کرتے تھے بھائی صاحب۔ آپ کا ایشو یہ ہے کہ دبئی میں ٹارگٹ کلر، یہ ویسے بڑی سیریس بات ہے ریحان بھائی۔ آپ لوگوں کے مسئلے واقعی یہ مشرف پارلیمنٹ یہ نہیں ہے، آپ کے مسئلے یہ ہوئے ہیں کہ وہ ان کی روز پریس کانفرنس ہو رہی ہے تو کون سا بندہ جا رہا ہے، کون سا بندہ آ رہا ہے، صفائی مہم جو اس وجہ سے ملتوی ہو رہی ہے کہ آپ کے ڈپٹی کنوینر بھی ٹارگٹ کلروں کا ساتھی نکلا۔ سر یہ کیا مسئلے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے مافیا کیا ہے؟ یہ تو جو کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں، یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا۔ اور ہمارا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، ہمارا ملکی سطح آپ کا ضمیر تو نہیں جگہ کبھی چلے آپ جو ملک کر رہے ہیں؟ میرے منہ سے کیوں سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ملکی سطح پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں جی۔ اس سے بھی ڈائریکٹلی ہم افیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ ہمارے 24 ایم این ایز ہیں، 51 ایم پی ایز ہیں، ہمارے سینیٹرز ہیں، تو ایک مینڈیٹ تو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بھرپور طریقے سے، لوکل باڈیز ہوں چاہے وہ۔ ہاں ہمارا ضرور یہ کنسرن ہے کہ چاہے وہ لوکل باڈیز کی امپلیمنٹیشن ہو، ڈیولوشن آف پاور ہو، اور صفائی مہم ہو، صفائی مہم کے بھائی یہ آپ ہمارے عام عوام کا کام تو نہیں ہے نا، جن اداروں کا کام ہے ان کو ادا کرنا یہ چاہیے۔ ملتوی کر دیا ویسے بھی، اتنی اچھی مہم تھی یہ۔ جب ہمارے منتخب نمائندوں کو صفائی مہم کے درمیان اٹھا کے جب آپ لے جایا جائے گا، نمائندے ٹارگٹ کلر کے طور پہ جانے جائیں، پہچانے جائیں، مجھے یہ بتائیں کیا ایم کیو ام الخبائث ہے؟ آپ کہہ دیں ایک دفعہ ام الخبائث ایم کیو ایم ہے، آپ یہ کہہ دیں، نہیں کہہ دیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ ہمارا منتخب چیئرمین جھاڑو لگا رہا ہو، اس کو اٹھا کے لے، او بھائی ٹارگٹ کلر اگر خدا نہ خواستہ جھاڑو تو ہوگا، وسیم اختر صاحب میں اور یہ عرفان کہہ رہا صاحب لگا رہے ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کسی نے اٹھایا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کرمنل ہوگا نا تو وہ چھپتا پھرے گا، صحیح ہے، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ ٹارگٹ کلر ہماری صفوں میں ہو، مگر مطلب ایسا کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، بس کریں مذاق، یہ مذاق ہو گیا ہے، لوگ مذاق بنا رہے ہیں۔ اور دیکھیں اس کا ریئیکشن کیا آیا، جو مس کیلکولیشن ہو رہی ہے، ٹھیک، کمیونیکیشن گیپ ہے، جو کمیونیکیشن گیپ ختم ہونا چاہیے۔ میں آپ کے یہ پروگرام جو کے آپ توسط سے- مذاق ہے نا، یہ میں دونوں بندے بیٹھے، کائرہ صاحب سندھ حکومت کو ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی حکومت ہے، اور وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر طارق صاحب۔ ان سے پوچھ لیتے ہیں، بریک کے بعد ویوز واپس آتے ہیں تو ان کا درد دل بھی سنتے ہیں، جو ریحان اعظمی صاحب جو روئے ہیں اس وقت بیٹھ کے ایم کیو ایم کو لے کے۔ بریک کے بعد واپس ویوز۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات مشرف صاحب کی بھی کر رہے تھے، لیکن ایم کیو ایم کی بھی جو گریوینسز ہیں، ان کا بھی جو رنج و الم ہے، اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ کائرہ صاحب کے پاس جاؤ۔ کائرہ صاحب، آپ کی حکومت سندھ میں موجود ہے، یہ تھوڑا سا مجھے آپ سے ایک کریڈیبل انالیسس چاہیے۔ یہ بتا دیجئے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ایم کیو ایم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتی رہی ہے اور اب اس کا مداوع ہو رہا ہے؟ کائرہ صاحب دیکھیے، کچھ لوگ ایم کیو ایم کے نام پہ تھے، اب ایم کیو ایم کرتی رہی ہے یا نہیں کرتی رہی، لیکن کچھ لوگوں کے الزامات ہیں، کچھ ایم کیو ایم کے لوگ جو سابقہ ایم کیو ایم کے بڑے اہم ذمہ داران تھے، انہوں نے بھی اس کے اقرار کیے ہیں، لیکن اب انویسٹیگیشن اس کی ہو رہی ہے، تحقیقات میں بات سامنے آئے گی۔ ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ ان کا کلیم ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہونے والے آپریشن کے اوپر ایم کیو ایم جو ہے اس کے اپنے تحفظات ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے اپنے اب لندن میں بھی اور پہلے پاکستان میں بھی بہت اہم لوگ ہیں، انیس قائم خانی صاحب ہوں، مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، یہ بہت انسائیڈر ہیں، اور یہ کوئی ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کائرہ صاحب؟ جو مصطفیٰ کمال صاحب کی ڈیولپمنٹ ہے، آپ کے خیال میں یہ ایک میرٹ پہ آئی ہیں لوگ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے ان کو؟ آپ کا اپنی رائے کیا کائرہ صاحب؟ آپ خود بھی تو کراچی میں ماضی میں بھی ایسی لانچنگ عام طور پہ ہوتی تو کسی بینک کے ساتھ ہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم کے خلاف یہ سارے چارجز موجود تھے۔ ووٹ سپورٹ کی حد تک یہاں پہ آن گراؤنڈ سچویشن ہے، ایم کیو ایم نے پچھلے بلدیاتی انتخاب میں اپارٹ فرام آل دیز ایلیگیشنز ان کے خلاف ان کا الیکشن لڑے ہیں اور انہوں نے بڑی تعداد میں ووٹ لیے، بہت بڑی تعداد میں لیے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ الیکشن بھی فوج کی نگرانی میں ہوا، سو طاقت کے زور پہ الیکشن نہیں چھینا انہوں نے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کو ووٹ ملا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
جو ایلیگیشنز ہیں ان کو جب تک ایک تنظیم کھڑی ہوئی ہے، اب اس کا چیک کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کمال صاحب کا چیک کیا ہے؟ چیک یہ ہے کہ یا تو کراچی کے اندر کوئی الیکشن ایسا ہو جس کے اندر بڑی تعداد میں لوگ ان کو ووٹ ڈال دیں تو پتہ چلے وہ بہت پاپولر ہو گئے ہیں، بڑے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، اور اگر وہ کرنٹلی نہیں ہو رہا اور کسی اگر حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے تو وہ اس پہ حصہ نہیں لے رہے، تو دوسرا چیک اس کا یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم کے کوئی بہت بڑی تعداد میں لوگ ٹوٹ کے، یا دیگر جماعتوں کے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، ان کے لوگ بڑی تعداد میں ٹوٹ کے ان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ ان کو ایک پاپولر سپورٹ بیس ملی ہے۔ ابھی اٹس ٹو پری میچور، ٹو ارلی ٹو سے کہ جی وہ بہت بڑی تعداد میں کچھ یا بہت بڑے طاقت کے طور پہ جانے جائیں گے۔ الطاف حسین صاحب کی صحت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اس کے بارے میں جو کیا سرائیاں چل رہی تھی یا اس کے بارے میں جو خبریں چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی، انہوں نے جو ایکٹ کیا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جب بات ہوتی ہے ختم کیا جا رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر طارق صاحب، جب یہ کہا جاتا ہے نا ایم کیو ختم کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم جب یہ کہتی ہے تو آپ کی گورنمنٹ، آپ کے پرائم منسٹر کی طرف دو لحاظ سے انگلیاں اٹھتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بغض ایم کیو ایم آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ لوگ جب پاور میں آئے آپ نے آپریشن ہی کیا ایم کیو ایم والوں کے خلاف، اور دوسرا یہ کہ جس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایم کیو ایم کہتی ہے کہ وہ ہمارے خلاف فارمولے لے کے آتی ہے یا مصطفیٰ کمال صاحب کو لاتی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو بھی وقت بتائے گا، وہ بھی آپ کے انڈر ہے obviously، اگر دیکھا جائے تو آپ کے ماتحت ہے۔ ان دونوں کرٹیسزمز کو آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ کامران صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات کہ ہم کوئی اینٹی ایم کیو ایم ہیں یا ہم کوئی ایم کیو ایم کے ذہنی طور پر مخالف ہیں، یہ بالکل ایک آپ یہ کہیں کہ کلیئر ڈیوائیڈ ہے۔ ایم کیو ایم کا وہ چہرہ جو ایک سیاسی چہرہ ہے جو ووٹ لے کے آتے ہیں، اور جو کارا صاحب نے بھی ذکر کیا بڑی تفصیل سے، میں اسی بات کو ٹو کروں گا کہ وہ ایک ان کا پولیٹیکل فیس ہے، بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی کرتے ہیں، آپریشن کے دوران بھی جب بھی وہ پولیٹیکل فیس آیا پرائم منسٹر نے ان کو ٹائم دیا، ان کی ریزرویشن سنی اور ان کی حتی الامکان کوشش کی کہ انہیں مطمئن کیا جا سکے، ایسے اقدامات بھی کیے گئے۔ دوسرا فیس جو ایم کیو ایم کا، اگر کوئی ایسے لوگ پکڑے جائیں، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ دوسرا فیس وہ ہے کہ جب کوئی لوگ پکڑے جاتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے، بطاخوری کے حوالے سے یا دیگر کوئی اور سنگین جرائم اور ان کا تعلق ایم کیو ایم سے نکلتا ہے۔ اب سولت مرزا ان کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا، پوری دنیا جانتی ہے۔ اب اس کے بعد ایم کیو ایم آج اگر لا تعلقی کا اظہار ان سے کرتی ہے تو دنیا سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم جن کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے جرائم پیشہ افراد کے خلاف، جی میں ذرا بات مکمل کر لوں، اب ہر تین لفظوں کے بعد مجھے کاٹ دیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی بات کیسے سمجھا پاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں آگے چلیں تاکہ میں جن کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے وہ آپریشن بلا تفریق ہے، کراچی کے امن کے لیے دیر پا ہے، اس کے لیے ایم کیو ایم کی اگر کوئی ریزرویشن ان جرائم پیشہ افراد کے حوالے سے ہیں، آپ اگر ہمیں سمجھتے ہیں تو ہم جرائم پیشہ افراد کے خلاف ضرور ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو۔ اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم یہ ہو رہی ہے کہ وہ جرائم پیشہ افراد کورٹ کے سامنے پیش کریں نا، ایک قیدی کو سیاسی جماعتیں اس طرح نہیں ٹوٹتی، سے چند دن قبل اس کا سیاسی جماعتیں اس طرح نہیں ٹوٹتی۔ یہ ان سے پوچھے نا، ان کے ماتحت ہی جاری ہوا ہے جنہوں نے بھی کیا ہے، یہ تو ڈاکٹر صاحب بھی جواب دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کو ٹوکوں گا نہیں، اس کا جواب دے دیں ریاض صاحب، آپ کنونس ہوئے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کا انٹرویو جاری ہوا اور اس کے بعد اس کی پھانسی کو روک کے مزید تفتیش کی گئی، انٹیلیجنس کے اداروں نے، تفتیشی اداروں نے مزید اس سے وہ معلومات لی، اس کے بعد جو قانون تھا اس نے اپنا راستہ بنایا، اسے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ اسے پارڈن کر دیا گیا یا ماورا آئین یا ماورا قانون دیا گیا؟ چند دن اس کی پھانسی میں توسیع کی گئی اور اس کے بعد لا ہیز ٹیکن اٹس اون کورس۔ چاہے مشرف کا ٹرائل ہو، ڈاکٹر صاحب اس کا انٹرویو ریکارڈ نہیں ہو سکتا، سولت مرزا کا پر لا اس کا انٹرویو نشر نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں، ڈاکٹر صاحب ایک بات پتہ نہیں اب خواہ مشرف کا مسئلہ ہو، سولت مرزا کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، آپ کی گورنمنٹ نے تو کوئی کام کبھی غلط نہیں کیا نا آپ کے حساب سے؟ کیا کوئی بھی مسئلہ ہو؟ نہیں، ہم کوشش میں نے آج تک کبھی نہیں سنا آپ نے کبھی کہا پوری کوشش کرتے ہیں، یہاں پہ غلط ہوا ہے کام۔ میں نے کہا ہم پوری کوشش کرتے ہیں کامران صاحب کہ ہم قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کام کریں، غلطی ہو یا نہ ہو۔ ابھی آپ سبھی کی بات کر رہے ہیں، اچھا ریاض صاحب کی بات سن لیں، ہائی کورٹ کے حکم کے تحت ریاض صاحب کی بات سن لیں جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جیسے کائرہ صاحب نے کہا نا، یہ مطلب کون سے قانون میں
کہ پھانسی ہونے جا رہی ہے اور اس کے ویڈیو ریکارڈنگ آ رہی ہے کس قانون کے تحت، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 2013 میں MQM کی ریکویسٹ پہ آپریشن شروع ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں آپریشن ہو اور یہاں سے کرمنل ایلیمنٹس کا خاتمہ ہو. MQM نے کبھی یہ نہیں کہا. ایگزیکٹلی MQM نے کبھی یہ نہیں کہا. رینجر کو شکر گزار ہوں آپ. میں طارق صاحب والی بات کروں گا. 2013 میں یہ کیا ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ہم نے کبھی نام نہیں لیا. کچھ عناصر ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہو رہا ہو، جن کا مائنڈ سیٹ ہو، ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہوں، تو کیا اس کے اوپر آواز لب کشائی نہ کریں؟ چاہے یہاں پر اچھا ایک چیز نوٹ کیجیے گا کہ کراچی میں اگر امن ہوتا ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ ہم سے بڑا کوئی بینیفیشری نہیں ہوگا. ہمیں سولوشن سمجھا جائے مسائل کا، اس میں حصہ ڈالا جائے، ہمارا رول ادا کیا جائے، مطلب ہم سے کام لیا جائے، نہ کہ ہمیں آئسولیشن کی طرف. ایک اور چیز مختصراً، مجھ کو ٹائم تو دیا نہیں آپ نے، دو لوگوں کے بیچ میں آپ نے مجھ کو رگڑ کے رکھ دیا. دیکھیں ڈپٹی کنوینئر ایک ہائیسٹ پوسٹ تھی MQM کی، ان کو اگر فون کال پہ بھی بلایا جاتا نا وہ آ جاتے. اس سے کرمنل ایلیگیشنز تھے، اگر ایلیگیشن ہوتے تو یقین کریں ہمارے لوگ جانے کو تیار ہیں اور جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوارڈینیشن ہو، ورکنگ کوارڈینیشن ڈیولپ ہو. دوسری چیز یہ کہ کریڈیبلٹی بھی ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے ہمارے کریڈیبل اداروں کی. اور یہ میں تو بہت پر امید ہوں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ جناب ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، کسی نہ کسی وقت ہوگی. ایک اور اگر راحیل شریف صاحب اور جنرل بلال تحفہ دے سکتے ہیں کراچی کے عوام کو، تو وہ تحفہ یہ ہوگا کہ رینجرز اپنی زیر نگرانی پولیس یہاں پر اسٹیبلش کر کے دے دے، لوکل پولیسنگ کر دے. آپ نے الطاف صاحب کو چھوڑ تو نہیں دیا؟ کیونکہ آپ کے آئیڈیاز الطاف صاحب کے آئیڈیاز بڑا فرق ہے. الطاف بھائی بالکل راحیل شریف اور بلال اختر جو ہے وہ تو پتہ نہیں. الطاف بھائی بھی راحیل شریف صاحب سے امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ راحیل شریف صاحب اس کو مسئلے کو حل کریں گے. بہت شکریہ. ریحان صاحب ابھی تک MQM میں ہی ہیں لیکن ان کے آئیڈیاز بڑے ریولیوشنری لگ رہے ہیں. الطاف حسین صاحب جس طرح مخاطب ہوتے ہیں آرمی چیف کے ساتھ وہ سب کو پتا ہے. اور اس کے بعد بین ابھی اگر یہ عزت ہے تو بےعزتی پتہ نہیں کیا ہوگی. بالکل مس کوٹ کر رہے ہیں. میرا اپنا انالیسس ہے اور کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے آپ لوگوں کے خلاف، اس لیے بین لگایا ہوا ہے. بھائی میں تالی بجانے پہ یہاں پر MQM کے لیے اجازت